रमजानुल मुबारक को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए जो पांचवा टास्क है वो है अपनी जुबान से लफ्ज़ बातों को दूर कर देना। यानी ऐसी फजूल बातें जिससे हम दूसरों की दिल आजारी करते हैं उनको छोड़ देना। कभी कभार हम बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें अपने मुंह से निकाल देते हैं जो कि अगले बंदे के दिल पे गिरा गुजरती है, लेकिन हम लोग इस चीज को सिर्फ मजाक लेकर तर्क कर देते हैं, जबकि अगले के दिल पे क्या गुजर रही है इस चीज का हमें इल्म नहीं। आजकल ये चीज बहुत आम है कि अगले बंदे को ऐसा जवाब दे कि उसका मुंह बंद हो जाए। आजकल एक नया जो ट्रेंड है पढ़े लिखे इंसानों का वो ये है कि आप अपनी बात से दूसरे इंसान का मुंह बंद करवा दें, जबकि इस चीज में वो ये नहीं सोचते कि उस बंदे की कितनी दिल आजारी होगी। अगर वो आपकी दिल आजारी कर रहा है और आप भी उसकी दिल आजारी कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं, आप में और अगले बंदे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। फिर आप अपने आप को उस बंदे से अलग नहीं कह सकते कि मुझ में कोई अच्छाई है और उसमें कोई बुराई है। देखें, हम गली से गुजर रहे हैं, अगर कुत्ता है उसको नहीं समझ, अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, वो हम पे भौंक रहा है, तो क्या आप भी बिल्कुल बैक उसको उसी तरह जवाब देंगे? नहीं ना। तो यही बात है कि आप अगले का मुंह बंद करवाने से बेहतर है खामोशी से वहां से चले जाएं। अगर आपसे वो बात हजम नहीं हो रही, ऐसा करें कि उस महफिल को बिल्कुल तर्क कर दें। आजकल जो हमारी तालीम का मयार बताता है कि हम किसी को कितना पढ़ा लिखा कहें, उसमें सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि हम ये देखेंगे कि अगले बंदे का मुंह कैसे बंद करवाना है। मुझे इस चीज पे इतनी शर्मिंदगी होती है आजकल के पढ़े लिखे नौजवानों पे कि मैं कुछ भी वहां पे बोल नहीं सकती। उनकी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेने के बावजूद उनको बात करने की तमीज नहीं है, और इसमें अगर उनसे लॉजिक पूछी जाए तो वो यही कहते हैं कि पढ़ने का मतलब ही ये है कि अगले बंदे का मुंह बंद करवाया जाए। जब मैंने ये बात अपनी एक फ्रेंड से सुनी तो आप यकीन माने मुझे उसकी पढ़ाई बिल्कुल जहालत लग रही थी। उसकी यूनिवर्सिटी, उसकी पढ़ाई, उसके माँ बाप का पैसा बिल्कुल जहालत की तरफ जाता नजर आ रहा था। लेकिन क्या ये तो ट्रेंड है कि अगले बंदे का मुंह बंद करवाना है? ये बहुत बुरी बात है। हमने कोशिश करनी है रमजान से पहले अपनी इस गंदी आदत को दूर करना है। अगर कोई अगला आपकी दिल आजारी कर रहा है, सपोज अगर कोई कर भी रहा है, तो क्या हुआ? क्या उसकी ये बात कहने से आप वो लागू हो गई? नहीं। आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें। हम अच्छाइयाँ जो हैं, इबादत की बातें, कुरान की बातें, अल्लाह की बातें, वो तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन ऐसी जो बातें हैं ना वो एक कान से डालकर दूसरे कान से पहले पूछने से हम दिमाग में रख लेते हैं कि इसने मुझे ये बात अभी कही है ना, इसका जवाब इसको मैं बाद में दूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, बातों को छोड़कर सुलह करना ये हमारे नबी की आदत थी, और हम आजकल इन चीजों को पकड़ कर बैठे हुए हैं और इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोशिश करनी है, रमजान मुबारक आ रहा है, हमने अपनी इबादत को अल्लाह पाक की तरफ पहुंचाने के लिए बिल्कुल पाक और साफ करना है। लग़्व और फजूल बातों से दूर रखना है। आजकल की वही महफिल अच्छी कहलाई जाती है जिसमें अगले बंदे को ज्यादा से ज्यादा हंसाया जाए और उसमें जितनी भी लफ्ज़ बातें हैं उनको बिल्कुल नोटिस नहीं किया जाता। जबकि हमने जहां भी बैठना है, अब से कोशिश करनी है कि उस महफिल को हम अल्लाह, उसके रसूल और उसके कुरान के मुताबिक बोले, ना कि फजूल बातों में अपना भी वक्त जाया करें और अगलों का भी वक्त जाया करें। आपकी एक बात से क्या पता किसी की कितनी अच्छी जिंदगी संवर सकती है। तो कोशिश किया करें जहां भी बैठे, कोशिश करें कि दीन के मुताबिक बात करें। फजूल बात करने से अपने आप को दूर रखें, फजूल महफिलों से अपने आप को दूर रखें। छठा टास्क जो हमने अपने रमजानुल मुबारक को खूबसूरत बनाने के लिए अपनाना है वो है तहज्जुद की नमाज। रमजानुल मुबारक में तो कोशिश होती है कि सब ही तहज्जुद पढ़े, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि तहज्जुद की नमाज हम रमजान से पहले से पढ़ें। देखिए, रमजान में तो हमें पता है कि हमने नमाज के लिए और सहरी के लिए उठना ही उठना है, तो तहज्जुद तो लाजमी हो जाती है, लेकिन उससे पहले भी उठकर हमने अल्लाह पाक से इल्तिजाएं करनी है। ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, कोई है जो मुझसे मांगे, कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसको दूं।
کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، اور اس وقت ہم اپنے بستروں پہ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں بالکل نہیں پتا کہ مالک کن کائنات ہمارے ساتھ مخاطب ہے، جبکہ ہمیں نہیں پتا یہ وقت ہمارے لیے کتنا ہی خوبصورت، آخرت کے کتنے درجات میں بلند کرنے والا ہے ہمیں۔ تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک گزر جائے، اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ اپنی اس تہجد کی عادت کو مت ترک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پیکج ہمیں اس لیے دیا ہوتا ہے کہ اس پیکج کے بعد ہم اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزاریں۔ روزے اگر ہم معمول کے مطابق نہیں بھی رکھ سکتے تو ہم کوشش کریں کہ تہجد، استغفار، اپنی نمازیں، اپنے ورد، اپنے وظائف، اپنے تلاوت کو اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد عورت کو عقل و شعور دیا ہے، اور وہ اسی لیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے اندر تو عقل تھا ہی نہیں، مجھے جو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ہمارے نبی نے اس دین کو پھیلانے کی بہت کوشش کی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کوشش میں اپنے حصے کو ڈالیں اور دین اسلام کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، اور آپ خود مجھے بتائیں، جب ہم کسی کی تحفے کی قدر نہیں کرتے تو اس کو کتنا برا لگتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کو بھی ہمارے اوپر بہت غصہ آئے گا۔ اللہ اپنی ناراضگی پھر ظاہر جب کرتے ہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت لا کر، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو ہم پھر سے وہی ہماری روٹین ہو جاتی ہے، ہم پھر سے وہیں پہ آ جاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی مصروفیات میں مگن ہو جاتے ہیں، ہم اپنے پیسے کمانے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے، لیکن جو دن آپ کا گزر گیا، جس دن آپ کی نماز قضا ہو گئی، اس نے واپس نہیں آنا۔ اس دن نے آپ کے لیے واپس کبھی بھی نہیں آنا، اس نماز نے آپ کے لیے واپس کبھی بھی نہیں آنا۔ پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ جتنی محنت کریں آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے۔ ہاں، کوشش اس میں سب سے بہتر ہے۔ ہاں، کوشش اس میں ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کو اچھے سے اچھا ملے، لیکن دیکھیں تو رہیں گے، اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے ہماری ضروریات پوری کرنی ہے، لیکن اس دنیا میں ہم جس امتحان کے لیے آئے ہیں وہ ہے ہمارا دین۔ ہم سے ہمارے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ ہمیں ہے ہم بڑا گھر بنا لیں، ہمارے پاس بڑی سی گاڑی ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں UPS ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں فلٹر ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ دنیا میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم نے اپنے دین پہ مقدم نہیں کرنا۔ دنیا میں آئے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ہی جینا ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنے دین پہ مقدم رکھنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اپنے رمضان المبارک کو خوبصورت ترین بنانے کے لیے جو 7واں ٹاسک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ہے صدقہ۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے پاکٹ منی سے، بے شک وہ 50 ہے، 100 ہے، 10 ہے، کچھ پیسے نکال کر صدقہ کرنا ہے، تاکہ رمضان المبارک تک ہماری عادت ہو جائے کہ ہم نے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ رمضان المبارک میں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 70 سے 700 گنا تک نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کرنی ہے، ابھی سے عادت بنائیں گے کہ ہم صدقہ کرتے رہیں تاکہ ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں اور اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے پیچھے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے ہماری نیت۔ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کسی کو دیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، دکھاوے کے لیے مت دیں۔ کسی کو دیں تو اس کو دے کر اس کو مت گنوائیں کہ میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں۔ آپ اپنی طرح سے کوشش کریں کہ جب کسی کو پیسے دے رہے ہوں، جب کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کر رہے ہوں تو اس کی آنکھوں میں کبھی مت دیکھیں۔ کوشش کریں کہ خود اپنی نظریں جھکا کر رکھیں تاکہ اگلا بندہ آپ کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ نوٹ کو بالکل کھول کر اگلے بندے کو دکھا کر اس کو ذلیل و رسوا کر کے ہم پیسے دیتے ہیں، اور میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے۔ جو چیز مجھے بہت بری لگتی ہے، اس صدقے سے آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ آپ کے اگلے جہاں میں کچھ بنتا ہے، نہ اس جہاں میں۔ جس کو آپ پیسے دے کر ذلیل کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے دل سے بھی دعا نہیں نکلتی۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت جس اذیت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا ثواب یا اس چیز کی جزا آپ کو ضرور دیتے ہیں۔
بیسیکلی صدقہ جو ہوتا ہے وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی انا کو تسکین دینے کا نام صدقہ ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہے کہ میں نے کچھ رقم فلاں کو دی کہ وہ اپنا یہ کام کرا لے، تو مجھے بتائیں اس صدقے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اس کو چھپا کر رکھیں، اس کو اپنی ذات کے اندر اپنے ارادوں میں چھپا کر رکھیں۔ ہم کوئی بھی نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، ہم یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول ہی نہیں کرتے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ اچھائی کوئی کرنے والے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو خاموشی سے کریں تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر لوگوں کو دکھاوے کی نیت سے بتائیں تو آپ کا وہ کام پورا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے آپ کی نیت اور آپ کا اخلاص۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی نیکی کی جاتی ہے تو اگلے بندے کو حقیر اور چھوٹا بتایا جاتا ہے، جبکہ آپ کی نیکی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ بندہ جس نیت سے مانگ رہا ہے، وہ بندہ جس ضرورت کے تحت آپ کے پاس آئے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ خاموشی سے اور خوشی سے اور اخلاق کے ساتھ پیش آ کر اس کو دے، اور اگر نہیں ہے تو انسانیت کی طرح بات کر کے بھی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، نہ کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو سنائیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے پاس ضرورت مند کو بھیجتا ہے نا تو وہ اس کی شکل میں خود ہوتے ہیں۔ ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اپنے انا اور تکبر میں آ کر اس کو کتنا سنا دیتے ہیں، کیا پتا آخرت میں خدا تعالیٰ ہمیں کہے کہ میں تمہارے در پہ آیا تھا اور تم نے مجھے کیا دیا؟ تم نے مجھے دھتکارا۔ ہم کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو دھتکارا ہو؟ اللہ پھر وہ جب جگہ اور وہ وقت ہمیں یاد کرائیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کیسے آئے تھے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا تھا۔ تو کوشش کیا کریں صدقہ خیرات کرتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز، اپنے آپ کو بھی مفلس سمجھا کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی طاقت، اتنی استطاعت دی کہ مجھے کسی کے لیے ضرورت بنایا۔ اللہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ دینے والا کرے، یہی دعا۔ رمضان المبارک کو خوبصورت کرنے کے لیے جو 8واں ٹاسک ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ ہے دعا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا کیسے مغز ہو سکتی ہے؟ وہ ایسے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو مالک کائنات سمجھ کر اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے خدا ہونے پہ اور انسان کو پیدا کرنے پہ اس کا جتنی خوشی ہوتی ہے نا، دیکھیں ہندو بتوں سے مانگتے ہیں لیکن ان کے پیچھے چھپا ہوا جو خدا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ ہم بن دیکھے اپنے اس مالک سے مانگتے ہیں جو کہ حقیقی مالک ہے۔ تو رمضان میں اور رمضان سے پہلے بلکہ ہر وقت کوشش کیا کریں اللہ پاک سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہا کریں۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو ابھی کے ابھی دے دے، کیا پتا اس نے کس وقت میں آپ کے لیے کیا چیز رکھی ہو، آپ کی کون سی دعا کس ٹائم میں قبول کرنی ہو۔ بچپن کی کوئی دعا جوانی میں قبول کرنی ہو، جوانی کی کوئی دعا بڑھاپے میں قبول کرنی ہو، اس چیز کا وہ مالک بہت اچھے سے جانتا ہے۔ آپ نے مانگنا ہے، مانگنے سے عاجز نہیں آنا۔ دیکھیں اس در سے نہیں مانگیں گے تو کہاں پہ جائیں گے؟ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ماں باپ اویلیبل نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے بزنس مین، بہت سے بڑے بڑے لوگ اپنی کچھ خواہشات پوری نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم کہیں کا ٹور کر لیں، ہم حج کر لیں، ہم عمرہ کر لیں۔ کبھی کبھار یہ کام پیسے ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس میں اللہ پاک کی رضا نہیں ہوتی، اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے نہیں اس کا سفر لکھا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مالک کی کائنات دے سکتا ہے۔ میرے مالک اللہ، ہم لوگ عاجز ہیں ہر چیز سے، اے میرے مالک اللہ ہر وہ بھلائی ہمیں عطا کر جو ہماری دین، دنیا اور آخرت کے لیے اچھی ہے۔ دعاؤں کا سلسلہ جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے نا تو خدا تعالیٰ بہت اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں سب سے اوپر سمجھ کر مانگتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ سے جب کوئی چیز مانگتے ہیں
تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک سے بڑھ کر مجھے میری ماں ہے جس سے میں کوئی چیز مانگ رہی ہوں. تو اسی طرح ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل اللہ پاک کو سمجھ کر اس سے مانگتے ہیں. یا اللہ، ہم نے جو کچھ بھی بولا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے رب ذوالجلال، سوائے تیری ذات کے کوئی قبولیت نہیں دیتا. اے رب ذوالجلال، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اے میرے مالک کے کن، ہمیں دین پر استقامت عطا کر اور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ، دنیا کے لیے ہم آخرت کو نہ بھولیں. یا میرے مالک اللہ، بے شک تو جو عطا کرتا ہے بہت بہترین عطا کرتا ہے. اللہ پاک، ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے مقدر اور نصیب میں وہ لکھ دے جو تیرے ہاں سے بہت بہترین ہے. ہم جس کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن جو خدا تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے. اے میرے مالک اللہ، ہم تجھ سے راضی ہیں. اللہ پاک، آپ بھی ہم سے راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ، جو برائیاں، جو گناہ ہمارے اور آپ کے درمیان آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سے ہمیں دور رکھ اور ہمیں اپنے قریب کر دے. اللہ پاک، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس میں وہ تمام سعادتیں عطا کر جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے. اللہ پاک، ہم سے تمام عبادات کروا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ پاک، ہم تو ہر حال میں تجھ سے راضی ہیں. میرے مالک اللہ، ایسے اعمال، ایسی کچھ نیکیاں، ایسی کچھ بھلائیاں عطا کر دے جس سے تو بھی ہم سے راضی ہو جائے. اے میرے مالک اللہ، ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں لے کر صرف تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا تیرے علاوہ سننے والا کوئی بھی نہیں. مالک اللہ، ہمیں قبول کر، ہمارے والدین کو قبول کر. میرے مالک اللہ، تمام مسلمان مرد عورتوں کو قبول کر اپنی بارگاہ میں. اللہ پاک، جتنے لوگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کو بخش دے، مغفرت فرما. بے شک تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. اللہ پاک، اپنے فضل سے عطا کر، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو تجھے دکھا کر تجھ سے مانگ سکیں، صرف سوائے اپنے نبی کے جو کہ آپ نے ہمارے اوپر رحمت نازل کی ہے. اللہ پاک، ہمیں اپنے حضور قبول فرما اور ہماری تمام نیک نیتوں کو قبول فرما اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.